अब दूसरा मैं आपसे सवाल एक और करना चाहूंगी कि आपने जो बतौर एक मुहक्किक आपने इतनी माशाल्लाह 28 साल की तहकीक की है, इससे आपने कुरान से क्या हासिल किया है? अगर आप इसको मुख्तसरन कुछ अपना शेयर करना चाहें कि आपने क्या पाया, क्या सीखा और हमें उससे क्या सबक हासिल होगा। बहुत शुक्रिया आपका। जी बहुत शुक्रिया। अल्लाह करीम आपको बहुत सलामत रखिए जी, जज़ाकल्लाह खैर। आ, मैंने एक बतौर तालिब इल्म और एक अदना, बल्कि यूं कहिए कि एक नालायक तालिब इल्म होने के नाते अभी तक जो मैं अपनी 28 साल पुरानी ज़िंदगी में जो चीज़ मैं अभी तक हासिल कर सका हूँ, वो यकीनन अगर मैं बयान करने लगूँ तो बहुत उस पर गुफ्तगू हो सकती है। बहुत से जाविये हैं, उस बहुत सी चीज़ें हैं। लेकिन एक चीज़ ऐसी है कि मैं समझता हूँ कि जो मैंने 28 सालों में इसको समझा या देखा, मेरी ये कोशिश होगी कि मैं आसान तरीन अल्फाज में अपनी कौम को, अपनी नस्ल को, बल्कि तमाम इंसानों को ये पैगाम अपनी तरफ से देता चला जाऊं, क्योंकि इंसान की ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं कि वो कब है और कब नहीं है। लेकिन आपका सवाल खूबसूरत कि मुझे क्या हासिल हुआ, मैंने इससे क्या सीखा। और यकीनन मैं आपको अर्ज करता चलूं कि आलिम की पहचान ये नहीं है कि वो कितनी पेचीदा और फलसफियाना गुफ्तगू करता है। आलिम की पहचान ये होती है कि वो इल्म जो उसने सदियों की मेहनत से सीखा होता है, वो दूसरों को लम्हे में देने के काबिल हो जाता है। आलिम की सबसे बेहतरीन तारीफ ये है कि वो चीज़ जो आपने इंतहाई मुशक्कत से ली हो, वो आप दूसरे को उतनी ही राहत और आसानी के साथ देने के काबिल हो जाएं। आप आलिम, आप जानते, आपका शुमार उलमा में। तो मेरी तो खैर एक तालिब इल्म होने के नाते ये ख्वाहिश रही है हमेशा कि कुरान करीम के अल्फाज हों या आयात हों, कम अज़ कम बगैर उलझाए वन लाइन आंसर मैं उनके बारे में कहता हूँ कि एक जुमले, एक लाइन में उस बात को बयान कीजिए। ना अगले को उलझाइए, ना दूसरे बंदे को परेशान कीजिए, ना उसे अपने फलसफों से डराएं, ना अपनी किताबों से कि मैं बहुत पढ़ा लिखा, मैं बहुत ऐसा और ये सारी बातें, बल्कि आप मुख्तसर तरीन अंदाज में अपना पैगाम दीजिए। तो मैं आज QWS के इस इदारे को और जितने भी हमारे सुनने वाले हैं उनके लिए एक छोटा सा पैगाम, जो मेरी 28 साल जिंदगी का निचोड़ है, जो मैं आज तक हासिल कर सका हूँ, वो आपके सामने रखता हूँ जी। देखिए, दो अल्फाज हैं, दो अल्फाज कि जिनके गिर्द मेरी पूरी कुरानी जिंदगी घूमी थी। मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उसवा मुबारका को देखा, हयात मुबारका को देखा, मैंने कुरान करीम को देखा। तो बहुत सी चीज़ें मैंने देखी हैं, बहुत सी चीज़ें मैंने सीखी हैं। उनमें दो चीज़ें मैं आपके सामने रखूंगा। पहले नंबर पर तो एक चीज़ ये है कि अगर कभी अल्लाह करीम अपनी अता और अपने कर्म के जरिए हमें जन्नत के लिए चुन लेता है, तो मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी से ये सीखा है कि अगर मोमिन जन्नत में भी होगा तो उसकी अव्वलीन कोशिश ये होगी कि जन्नत में बहती हुई ठंडी मीठी नहरों का रुख अगर किसी न किसी तरीके से जहन्नुम की दहकती हुई आग की तरफ कर दिया जाए, तो जहन्नुम की आग को किसी तरीके से बुझा दिया जाए। तो मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये सीखा है कि मैं अगर कभी अल्लाह ये मौका दे कि जन्नत में कोई मोमिन जाए, कोई मुस्लिम जाए, तो बतौर मोमिन, बतौर मुस्लिम उसकी कोशिश ये होनी चाहिए, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका से मैंने सीखा है, कि हम वो ठंडी बहती हुई नहरों का रुख अगर जहन्नुम की तरफ कर दें तो यकीनन किसी की जिंदगी बच सकती है। अपने रब के सामने दरखास्त करें, तो ऐसा नहीं होगा कि हम किसी की मौत के अंदर अपनी जिंदगी तलाश शुरू करें। ऐसा नहीं होगा। हमें दूसरों की मौत के अंदर जिंदगी नहीं मिल सकती।
آپ یقین کیجئے ایک زندہ خدا کے سامنے ہم اسے تحفے میں سوائے زندگی کے اور کچھ نہیں دے سکتے۔ تو کسی کے جہنم میں جانے سے ہمیں کچھ نہیں ملنے والا، البتہ اگر کوشش یہ کر لی جائے کہ دنیا و آخرت میں کسی انسان کو جہنم سے بچا لیا جائے، تو یہ ہے حیات مبارکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اور اسی سے ہم نے یہ سیکھا کہ جنت کی میں بہتی ہوئی ٹھنڈی میٹھی نہروں کو اگر جہنم کی طرف موڑ دیا جائے تو ہو سکتا ہے آگ کی جلن میں، آگ کی تپش میں کوئی کمی آ جائے، کسی کو راحت نصیب ہو جائے۔ دوسری بات جو اہم ترین میں نے آپ سے کرنی ہے اپنی 28 سالہ پرانی زندگی کی، وہ یہ ہے کہ دو الفاظ ہیں میری زندگی کے بڑے اہم، جو میں نے قرآن کریم سے سیکھے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ سے سیکھے ہیں۔ ایک لفظ ہے جی تسلیم کرنا، اور دوسرا لفظ ہے جی تقسیم کرنا۔ ایک ہے تسلیم کرنا، ایک ہے تقسیم کرنا۔ یہ دو صلاحیتیں جس مومن، جس مسلم کے اندر پیدا ہو گئیں، جس انسان کے اندر پیدا ہو گئیں، قرآن اپنا کام کرے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت اپنی منزل پر پہنچی، دین اپنی منزل پر پہنچا، اسلام اپنی منزل پر پہنچا۔ کہ اگر ہمیں تسلیم اور تقسیم کی کیفیت کا اندازہ ہو جائے، دیکھیے تسلیم کیا ہے؟ ہم نے اپنے خالق و مالک کو تسلیم کرنا ہے، ہم نے اپنے خالق و مالک کے کلام کو تسلیم کرنا ہے، ہم نے اپنے خالق و مالک کے بھیجے ہوئے نبی اور رسول کو تسلیم کرنا ہے۔ اور یہ تینوں چیزیں اگر ہم تسلیم کر لیں تو ان کا حتمی نتیجہ یہ نکلے گا کہ انسان انسانیت کو تسلیم، انسان انسانیت کو تسلیم کر، انسان انسانوں کے حقوق تسلیم کر، انسان انسانوں کے حقوق ادا کرے۔ یہ تمام تر چیزیں تسلیم کے اندر آتی ہیں۔ اگر تسلیم کرنا سیکھ گئے تو ہم اسلام کو سمجھ سکتے، ہم اسلام کے معنی سمجھ سکتے۔ میں نے عرض کیا، بار بار میں یہ عرض کرتا چلا گیا پچھلے پروگراموں میں، انشاءاللہ آگے بھی جہاں کہیں اللہ نے موقع دیا بشرط زندگی، کہ دیکھیے اسلام جو ہے یہ تسلیم کرنے کا نام ہے، ڈینائی کرنے کا نام نہیں۔ مسلم تسلیم کرتا ہے، سب سے بڑھ کر وہ، آپ نے اللہ کو تسلیم کر لیا، آپ نے قرآن کو تسلیم کر لیا، آپ نے نبی کو تسلیم کر لیا، آپ نے انسان کو تسلیم نہیں کیا تو آپ نے سابقہ تینوں باتوں کو تسلیم نہیں کیا۔ مقصد اللہ کا اپنی ذات کو تسلیم کروانا نہیں ہے، بلکہ کائنات اسے تسلیم کر چکی، کائنات میں ہر چیز اسے تسلیم کر چکی سوائے حضرت انسان۔ اب حضرت انسان اگر اسے تسلیم کرتا ہے، نبی کو تسلیم کرتا ہے، قرآن کو تسلیم کرتا ہے، اور ان کے ذریعے حتمی اس کا نتیجہ یہ نکلے کہ انسان انسان کو تسلیم کرے، انسانوں کے حقوق کو تسلیم کرے، انسانوں کے حقوق ادا کرے۔ اب ایک سوال یہاں پر ساتھ ہی رکھتا چلا جاؤں کہ اکثر یہ پوچھا جاتا ہے کہ کیسے معلوم ہوگا کہ ہم حق پر ہیں، کیسے معلوم ہوگا کہ حق والوں کے ساتھ؟ تو یاد رکھیے، سادہ سی ون لائن آنسر پھر میں یہ کہوں گا کہ اگر آپ انسانوں کے حقوق تسلیم کر رہے ہیں، انسانوں کے حق ادا کر رہے ہیں، آپ حق پر ہیں۔ آپ انسانوں کے حقوق تسلیم کر رہے ہیں، انسانوں کے حقوق ادا کر رہے ہیں، آپ حق پر ہیں۔ اللہ نے اپنے آپ کو حق کہا ہے، اللہ حق ہے، تو وہ اس لیے حق ہے کہ اس نے خالق ہونے کا حق ادا کیا، اس نے مالک ہونے کا حق ادا کیا۔ اللہ اس لیے خالق ہے۔ تو یاد رکھیے، ایک تو میں نے لفظ استعمال کیا کہ تسلیم، کہ تسلیم کرنا ہوگا تاکہ ہم اسلام میں آ جائیں۔ لا الہ الا اللہ، یہ تسلیم ہے۔ اور کلمے کا اگلا جو حصہ ہے محمد الرسول اللہ، یہ تقسیم ہے کہ جو چیز، جو نعمت، جو رحمت، جو صلاحیت، جو چیز بھی اللہ نے آپ کو دے رکھی ہے، اگر آپ اسے تقسیم کرنے کے قابل ہو گئے ہیں
اسلام کا کام مکمل، قرآن کا کام مکمل، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کام مکمل ہے۔ آپ دیکھیے آپ کی کنیت ہے ابو قاسم، فرمایا کہ اللہ رزاق ہے، میں قاسم ہوں، وہ رزاق ہے، میں بانٹنے والا ہوں، دینے والا ہوں، قاسم۔ ایک انسان کے اندر اگر یہ صفت پیدا ہو جائے، اور قاسم وہی ہوتا ہے جو اپنے لیے بھی نہیں رکھتا۔ آپ یہ دیکھیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر خفیف زندگی گزار کر گئے ہیں۔ یہاں سے آپ کو اللہ کے خوف کا بھی پتہ چل جائے گا کہ اللہ کوئی خوفناک شے نہیں ہے کہ اس سے ڈرا جائے، بلکہ اللہ کا خوف یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے سامنے آپ کتنے خفیف ہیں۔ حساب کتاب کے لیے آپ کے پاس کچھ ہوگا تو آپ کا حساب کتاب ہوگا نا جی۔ آپ اتنے ہلکے ہیں، اتنے خفیف ہیں، اتنے لائٹ ہیں کہ آپ کو اٹھنے میں کوئی جو ہے وہ دشواری نہیں، اس جہان سے جانے میں کوئی دشواری نہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری وقت ہے، پوچھا، فرمایا کہ گھر میں کوئی چیز موجود ہے؟ تو کہا گیا کچھ کھجوریں ہیں یا رسول اللہ، فرمایا انہیں صدقہ کر دیجیے۔ اندازہ لگائیے کس قدر خفیف، یہ خفیف ہونا اللہ کا خوف ہوتا ہے جی۔ وہ خوف نہیں ہوتا کہ شاید استغفر اللہ کہ اللہ کوئی خوفناک شے ہے کہ جس سے ڈرا جائے یا جس سے بچا جائے۔ تو میں نے عرض کیا کہ تسلیم اور تقسیم، میری پوری 28 سالہ پرانی زندگی کے اندر اگر میں نے کچھ سیکھا ہے تو وہ یہ ہے جی کہ تسلیم کر لیا جائے اور تقسیم کر دیا جائے۔ آپ کو جو صلاحیت اللہ نے دے رکھی ہے وہ تقسیم کر، اور جو حق بات آپ کے سامنے آتی ہے اسے تسلیم کرو، تسلیم کیجیے۔ اب تقسیم میں یہ بات بھی یہاں پر میں واضح کر دوں کہ تقسیم میں پھر فرقہ واریت بھی آ جاتی ہے۔ میں اس تقسیم کی بات نہیں کر رہا، ہم نے اس طرح منقسم نہیں ہونا کہ جس کے لیے قرآن کریم میں ممانعت آئی۔ ہم نے اس تقسیم، اس رزق کی تقسیم کی بات کی ہے کہ جو اللہ نے آپ کو دے رکھا ہے۔ تو میری پوری 28 سالہ زندگی میں جو چیز میں نے قرآن کریم سے حاصل کی ہے جی، وہ میں نے مختصر ترین انداز میں آپ کے سامنے رکھ دی ہے۔ ایک لفظ ہے جی تسلیم کرنا، ایک لفظ ہے جی تقسیم کرنا۔ پورے کا پورا دین آپ ان دونوں باتوں کو پورے قرآن کریم کی کسوٹی کے اوپر رکھ لیجئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کے اوپر رکھ لیجئے۔ اگر اس کے علاوہ کوئی اور نتیجہ آپ کے سامنے آتا ہے تو میری اصلاح ضرور فرمائیے گا۔ یہ میری 28 سالہ پرانی زندگی کا نچوڑ ہے جی، میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے، اور انشاءاللہ آگے بھی خواہش یہی ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ باقی کی زندگی بھی اس کتاب کریم کے ساتھ محبت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر گزرے۔ میں آپ سب احباب کے لیے بھی دعا گو ہوں کہ اللہ کریم آپ سب کے دل پر تسکین قرآن نازل فرمائے، اللہ آپ کے والدین کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام جو جا چکے ہیں اور جو موجود ہیں، اللہ ان کو صحت اسلامتی عطا فرمائے، اللہ ہماری ذریت میں خادمین قرآن پیدا فرمائے، اللہ ہمیں تسلیم کرنے اور تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین، جزاک اللہ۔ آمین جی، بہت شکریہ زبیر صاحب، آپ نے اتنی مختصر انداز میں آپ نے اتنی بڑی بات کو سم اپ کیا ہے کہ ساری جو چیز ہے وہ اسی پہ ڈپینڈ کرتی ہے۔ ہر معاملہ جو ہے وہ تسلیم کرنے کا پہلا مرحلہ ہوتا ہے، اور اس کے بعد ہمیں دیکھنا ہوتا ہے کہ اس کے بعد ہم آگے کیسے بڑھتے ہیں، اور پھر اس کی جو آگے جا کے تقسیم کرنی ہوتی ہے وہ ہماری ذمہ داری ہم نے پھر پوری کرنی ہوتی ہے۔ تو ماشاءاللہ بہت اچھی طرح آپ نے ایکسپلین کیا ہے۔ اب جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی ماشاءاللہ بہت زبردست آج زبیر بھائی نے سارا کچھ ایکسپلین کیا ماشاءاللہ سے۔ تو میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ تفریق اور تقسیم ان دونوں میں کیا ڈفرینس ہے کوئی، جیسے کہ حق اور باطل کا فرق کرنا، اور یہ تقسیم کا مطلب کہ ڈفرینشیٹ کر دینا، الگ کر دینا تقسیم، تو یہ تھوڑا سا پلیز ایکسپلین کر دیں، جزاک اللہ خیر۔ جی شکریہ۔ جی زبیر صاحب۔ جی جزاک اللہ۔ بالکل میم شازیہ، میں آپ کے سامنے ایک چیز رکھنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے قرآن کریم میں دو الفاظ آئے ہیں، ایک لفظ ہے اختلاف اور ایک لفظ ہے فرق۔
اب اختلاف میں اور فرق میں کیا فرق ہوتا ہے؟ پہلے یہ دونوں الفاظ دیکھ لیجیے کہ قرآن کریم نے کہا کہ چاند رات اور دن کا اختلاف جو ہے وہ آپ دیکھ لیجیے. اس طریقے سے اور بہت سی آیات کے اندر اختلاف کا لفظ آتا ہے. واختلاف اللیل والنہار کے الفاظ ہیں. اسی طریقے سے اور کچھ دیکھیے بہت سارے. تو آپ دیکھیں گے کہ جہاں پر اختلاف کا لفظ آئے گا وہ ایک دائرہ ہے کہ جب آپ اس دائرے سے باہر نہیں نکلتے، اس پیمانے سے جب آپ باہر نہیں جاتے تو وہاں پر آپ اختلاف، آپ کا ایک پیر، آپ کا ایک قدم، آپ کا دایاں قدم آپ کے بائیں قدم سے مختلف ہے. تو یہ جو اختلاف ہے، یہ اس کی خوبصورتی یہ ہوتی ہے کہ یہ دونوں ایک ساتھ منزل پر پہنچتے ہیں. فرق صرف اتنا ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے پہلے دایاں اندر داخل ہو سکتا ہے بایاں اندر داخل ہو، لیکن جاتے دونوں ہیں. تو اختلاف میں خوبصورتی یہ ہوتی ہے کہ جو قوم اختلاف رکھتی ہے، ایسا نہیں ہوتا کہ جو ان کے اپوزٹ ہوتا ہے، جو اپوزیشن میں ہوتا ہے، وہ اسے پیچھے چھوڑ دیں اور وہ خود آگے نکل جائیں اور خود ٹھیک ہو جائیں، ان کو چھوڑ. اختلاف کے اندر ہمیشہ اس کی خوبصورتی یہ ہوتی ہے کہ جس بندے نے آپ کے ساتھ اختلاف کیا ہے اسے بھی آپ منزل کے ساتھ ہمکنار کریں. یہ خوبصورتی ہوتی ہے. اختلاف ہمیشہ پیر کے اندر ہوتا ہے. آپ دن رات کا اختلاف دیکھیے کہ رات آتی ہے پھر دن آ جاتا ہے، پھر رات آ جاتی ہے دن آ جاتا ہے. تو یہ دونوں ایک دائرے کے اندر، ایک پیمانے کے اندر چل رہے ہیں. تو اس پیمانے کے اندر یہ اختلاف ہے. لیکن ایسا کبھی ہو کہ رات ہوئی ہو اور پھر دوبارہ کبھی دن نہ ہوا ہو تو یہ فرق ہو جائے گا. مطلب وہ چیز جس تسبیح کے اندر، جس دائرے کے اندر تھی، اب اس نے وہ دائرہ توڑ دیا. اسی لیے قرآن کریم نے ہمیں فرقہ واریت سے باز رہنے کی جو تلقین کی ہے وہ یہ ہے کہ ایسا نہ ہو کہ آپ کا دایاں قدم آگے بڑھے اور پھر بائیں کو کبھی موقع نہ ملے. ایسا نہ ہو کہ آپ آگے چلے جائیں اور آپ کا بھائی پیچھے رہ جائے. ایسا نہیں کرنا. آپ نے فرق نہیں کرنا. آپ نے بحثیت قوم بھی اپنے اندر اختلاف کو تو آپ مانیں. اور پھر ہم بتا چکے ہیں کہ احترام اور اعتراف کا فرق بھی ہم بتا چکے ہیں. تو یہ جو فرق ہوتا ہے نا جی، اس میں پیمانے سے باہر نکلنا ہوتا ہے، اس دائرے سے باہر نکلنا ہوتا ہے. تو ہم نے ایسا نہیں کرنا. یہ تقسیم جو ہوتی ہے، جو میں نے عرض کیا کہ تقسیم تو ہے کہ بانٹنا. اب بانٹنے میں وہ شر بھی ہو سکتا ہے، خیر بھی ہو سکتا ہے. لیکن آپ یہ دیکھیے کہ اختلاف کے اندر آپ کو خیر ملے گی، تفریق کے اندر آپ کو شر. اب تفریق جو ہے، جو پھر جس طرح قرآن نے کہا کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے مل کر تھام لو اور فرقوں میں مت. ارے نبی دوسرے مقام پر ہے کہ اے نبی آپ کا ان فرقوں سے کوئی تعلق نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. تو فرق جو ہوتا ہے نا جی، وہ پیمانے دائرے سے نکلنے کی بات ہوتی ہے، اور اختلاف جو ہوتا ہے وہ اس کے اندر رہ کر خوبصورتی کے ساتھ ہوتا ہے. یہ بنیادی فرق ہوتا ہے جی تقسیم میں اور فرق کی. یہ جزاک اللہ. میں سمجھتا ہوں ماشاءاللہ بہت جزاک اللہ خیر. آپ کو آپ نے اتنا اچھا بتایا ماشاءاللہ سے. جی بہت شکریہ زبیر صاحب. میرا خیال ہے جی اب وقت بھی ہو گیا ہے، تو آج کا سیشن ہم یہاں تک رکھتے ہیں. تو آپ سب کا بہت شکریہ جوائن کرنے کا. زبیر صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ آج کے لیکچر کا، اور اپنی ساری آپ نے ماشاءاللہ تحقیق کے بارے میں بھی شیئر کیا ہے، اور جو ہمیں ذکر کے حوالے سے بھی ہمیں ایکسپلین کیا ہے. بہت ہی مفید معلومات ہیں. تو جی بہت شکریہ. جزاک اللہ. اللہ آپ کو بہت سلامت رکھیے جی. بہت شکریہ آپ کا، اور اللہ کریم آپ کے دل پر تسکین قرآن نازل فرمائے. آمین. آمین. بہت شکریہ جی. السلام علیکم. جی السلام علیکم جی. شکریہ. اللہ حافظ.